अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाइज जावेद। मेरे साथ जावेद चौधरी साहब मौजूद हैं। इनसे हम काफ़ी सारे बर्निंग टॉपिक्स हैं जिन पे सवाल पूछ रहे होंगे। आप देख रहे हैं NTV। सबसे पहले आज की जो चीज़ है वो ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कल सुबह ईरान का दौरा करने जा रहे हैं। क्या कोई बड़ी डील होने जा रही है या कुछ और हदशात हैं, इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ इजराइल ने एक तरफ तुर्की के साथ जंग स्टार्ट की हुई है, दूसरी तरफ ही वो शाम पर हमले कर रहा है। तो इसकी क्या सूरत हाल होगी, क्या सिचुएशन बनेगी, हम इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ दुनिया के अंदर सबसे सस्ते मिसाइल आ गए हैं, सबसे सस्ते इंटरसेप्टर मिसाइल्स आ गए हैं। इसका क्या फ्यूचर होगा, इस पर भी बात करेंगे। इराक ने सऊदी अरब की सरहद पर फौज तैनात कर दी है, ये क्या सिचुएशन है, हम इस पे भी बात करेंगे। और 16 साल के से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत ही बुरी खबर है, हम इस तरफ भी आएंगे इस व्लॉग के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। हम चौधरी साहब के जो कॉलम्स हैं वो JavedCH.com पे आप ऑडियो फॉर्म के अंदर भी सुन सकते हैं, प्लीज उसे विजिट करें। इसके साथ साथ हमारा इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ट्विटर लाजमी फॉलो करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको खबरें जल्द अज जल्द मिल सकें तो प्लीज हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहली खबर देखें, फील्ड मार्शल साहब सबसे पहली खबर मेरे पास है। अच्छा, वो ये है कि हम 1 मिलियन होने वाला है, बल्कि हो गया होगा, बल्कि जब ये हमारा व्लॉग चल रहा होगा तो इस दौरान हम 1 मिलियन हो चुके होंगे इंशाल्लाह। आपको मुबारक हो, ये आपका आइडिया था। आपको मुबारक हो, आपकी मेहनत है सारी आपकी, फारूक भाई की मेहनत है, वारिस जो कि हमारे साथ एडिटिंग पे होते हैं उनकी मेहनत है, वो बड़े टाइम से काम कर रहे हैं। इमरान साहब हैं हमारे साथ, बहुत लोग हैं, बड़ी लंबी छोटी टीम है, उन सबको मुबारक हो। और आप सबको, हम सबसे ज्यादा मुबारक हो क्योंकि आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया और आपके ट्रस्ट की वजह से हम रोज बरोज आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये जो 1 मिलियन है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जिस कदर मोहब्बत आप लोग करते हैं उसके सामने ये कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी दुनिया को दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं, तो ये दुनिया को दिखाने के लिए ये चीजें हैं। हम आपके मशकूर हैं, बहुत ज्यादा नंबर ये पता चलता है कि NTV की फैमिली बढ़ती जा रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपका तज्जिया सुन रहे हैं, तो ये तो बड़ी खुशी की खबर है। बल्कि नंबर मैटर करता है। अल्लाह का खास करम है, अल्लाह खास करम। फील्ड मार्शल से बात जी, सबसे पहले जो खबर है वो इस्माइल बगाई ने आज अनाउंस किया है कि CDF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कल ईरान का दौरा कर रहे हैं। तो क्या कोई डील होने लगी है, कुछ और इसके पीछे की क्या कहानी है? फैज, ये जो दौरा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आप पीछे जितनी डेवलपमेंट हुई थी उसको अगर आप देखो तो पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने ईरान और अमेरिका के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा किया था, और पाकिस्तान का किरदार रिमार्केबल था। और ऐसा रिमार्केबल था कि दोनों मुल्क जो थे पाकिस्तान के ऊपर रिलाई कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा था, इस साइड से ईरान जो है उसने भी खुल के तशक्कर पाकिस्तान के नारे लगाए और पाकिस्तान को अपना दोस्त डिक्लेयर किया। ईरान और पाकिस्तान के माजी में ताल्लुकात को बहुत अच्छे नहीं थे, और ये जो इस वक्त मतलब बलोच के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, इसके डांडे भी कभी ईरान से मिला करते थे। फिर कुलभूषण यादव एक बहुत बड़ा जासूस पकड़ा गया था, ये भी वहीं पे ईरान बॉर्डर एरिया से पकड़ा गया था। ईरान के अंदर ही सब कुछ इंस्टॉलेशंस थी सारी जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही थी। लिहाजा ताल्लुकात को बहुत अच्छे पाकिस्तान के ईरान के साथ नहीं थे। लेकिन इस जंग में जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया उस पर ईरान बहुत ज़्यादा करीब आया पाकिस्तान के। दूसरी साइड पे अमेरिका जो उसके साथ पाकिस्तान के 80 साल पुराने ताल्लुकात हैं, और उसने इस जंग के अंदर पाकिस्तान के साथ एक पॉजिटिव किरदार अदा करने का एक समझौता किया। उन्होंने कहा जी आप ईरान के साथ मामलात को सेटल करें। फिर सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, चाइना के साथ बहुत अच्छे हैं, तुर्की के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इस सारे फेज़ के अंदर ना पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि पाकिस्तान को ये महसूस हुआ कि ये दोनों बाज आने वाले नहीं है, ना अमेरिका बाज आ रहा है ना ईरान बाज आ रहा है, तो पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे हट गया। जब ये पीछे हटा तो उसने कहा जी ठीक है, लड़ लें जितना आपने लड़ना। तो ईरान ने भी लड़ना शुरू कर दिया, अमेरिका ने भी लड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ और सालिस भी दरमियान में आए, जैसे कि कतर को शामिल किया गया, फिर अमान शामिल हुआ इसके अंदर, फिर तुर्किया शामिल हुआ इसके अंदर, फिर एक आप ये समझो खुफिया तरीके से मिस्र को भी शामिल किया गया। लेकिन किसी जगह पे दाल नहीं गली, कोई ईरान कहीं से भी सारे फेल हो गए, सब फेल हो गए, कंप्लीटली फेल हो गए। बल्कि ओमान तो दरमियान में आया, फिर उसके ऊपर उसके मिसाइलों के ऊपर धमकी भी मिल गई, उसके ऊपर अटैक भी हो गया। कतर जो था उसके ऊपर भी अटैक हो गया, उसके जहाज भी तबाह हो गए, और उसके साथ भी ताल्लुकात ईरान के मजीद खराब हो गए। अब पाकिस्तान को दोबारा रीएक्टिव किया जा रहा है।
अब ये जो रिएक्टिविटी है ना दोनों साइडों से है, एक अमेरिका की तरफ से भी है, दूसरा ईरान की तरफ से है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खसूसी तौर पे उसका ख्याल ये है कि पाकिस्तान जो है उसको एक्टिव किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो हमसे अमेरिकन ने बाकायदा दरख्वास्त की है डोनाल्ड ट्रंप, और ये खबरें छपनी शुरू हो गई। खबर भी आई है बिल्कुल कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान को कि बैकडोर राब्ते ईरान के साथ हम, और ये रॉयटर्स की खबर है, रॉयटर्स की खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है। फिर दूसरी तरफ से ईरान ने भी रिक्वेस्ट की है, और अब्बास राक्ची साहब का कल कॉल भी, फोन भी कल फोन पे बात हुई है आसिम मुनीर साहब के साथ, और उन्होंने कहा जी कि आप आएं और मामलात को सेटल करें। अब मसला क्या है, क्या अमेरिका हार रहा है या ईरान हार रहा है? मेरा ख्याल है दोनों ही हार रहे हैं। इकोनॉमिकली दोनों इस वक्त जो है ना बिल्कुल पिछड़ तबाह हुए हैं, दोनों तबाह। ईरान तो कहता है कि हम लोग अब डिफेंसिव से ऑफेंसिव में मूव करेंगे, लेकिन इकोनॉमी तबाह है उनकी। इकोनॉमी तबाह, वहां पे महंगाई जो है ना वो 61.4% जो है उसके अंदर इजाफा हुआ है, और जो इसके अंदर जो है ना यानी इन्फ्लेशन जो है वो इस वक्त होगी हुआ है 61.4%। ये दुनिया में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन जो इस वक्त ईरान के अंदर है। फिर जो महंगाई है, खुराक की जो कीमतें हैं उसके अंदर जो इजाफा हुआ है 128% इजाफा हुआ है पिछले दो माह के अंदर। फिर ये एक जो तुमान है, इनकी जो करेंसी है वो $1 के बराबर 2 लाख तुमान आते हैं। इतनी नीचे करेंसी कभी गई नहीं थी ईरान की। तो वहां पे हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए और चीजों की किल्लत पैदा होनी शुरू हो गई, और इस चीज को ईरान अंडरस्टैंड कर रहा है, अमेरिका भी अंडरस्टैंड कर रहा है। और अगर मजीद सैंक्शंस लग जाती है ईरान के ऊपर तो ये मसाइल ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान धमकी भी दे रहा है, यहाँ के गल्फ ममालिक को भी उसने धमकी दी है कि जो जो सैंक्शंस में साथ देगा तो हम फिर देखेंगे। अब देखिए, अपना हुर्मस है ना उनके पास, तो उसको यूज कर रहे हैं। अब वो दूसरे मुल्कों के ऊपर अगर अटैक भी कर देते हैं तो उन मुल्कों की इकोनॉमी भी खराब होगी। तो वो कहते हैं ना तंग आमद बजंग आमद, ये बेसिकली फारसी का एक मुहावरा है कि जब इंसान तंग आ जाता है तो फिर वो जंग लड़ना शुरू कर देता है। तो ईरान को अगर ये स्क्वीज करेंगे तो ईरान किसी और को भी आराम से जिंदगी नहीं गुजारने देगा। ये इसकी फिलॉसफी है ईरान की। यही टैक्टिक जंग में है। हाँ, यही है, और यही उसके पास एक ही ऑप्शन है, बिल्कुल ऐसे इसी से दुनिया को परेशान कर सकता है, और तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका जो है ना उसकी इकोनॉमी भी बहुत बुरी तरह तबाह हुई हुई। अब बॉन्ड सिस्टम जो उसका जो है ना उसका देखिए टोटल क्रैश हुआ है। और अभी की जो न्यूज है, मैं कुछ देर पहले सोशल मीडिया को ऑब्जर्व कर रहा था, तो एक खबर जो चल रही है वो ये कहती है कि कल की जो मार्केट्स ओपन होंगी ये वर्स्ट तरीन होंगी हिस्टोरिकली। कि सुनने में आ रहा है कि जापान भी शायद यूएस ट्रीटीज को डंप करने लगा है, चाइना भी डंप करने लगा है, और भी कंट्रीज कर रहे हैं। और अगर ट्रेजरी बिल्स जो उनके अगर फर्ज करो कि मार्केट में फ्लोट हो गए, तबाह हो जाएगा अमेरिका भी तबाह होगा, और ग्लोबल स्टॉक मार्केट कल बहुत बुरी तरह से मेरे ख्याल से इससे शिकार होगी इसका। हाँ, तो सुबह जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाले लोग हैं पेटियां कस लें, कल के हालात बड़े खराब होंगे। अगर इसमें से कोई डंप करता है तो बहुत बुरे हालात होंगे, बहुत बुरे हो जाएंगे, क्रैश होनी शुरू हो जाएंगी मार्केट्स। तो वो अब अमेरिका जो है ना उसकी अपने हालात बहुत ज्यादा खराब हुए हैं, उसको महसूस होता है कि आने वाले दिनों में अगर मामलात को ना कंट्रोल किया गया तो ये इकोनॉमी जो है टोटल क्रैश कर जाएगी। दुनिया की करेगी, फिर अमेरिका की भी करेगी, जापान की भी करेगी, चाइना की भी करेगी। तो दुनिया आप ये समझे कि इस वक्त जो है एक ऐसी नहज पे खड़ी है कि जिसके नीचे खाई है, और अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो अचानक जो है नीचे गिरेगी और हर चीज तबाह हो जाएगी ग्लोबली। अब ये जो अमेरिका जाहिर है एक फिलॉसफी ये भी है, एक और बल्कि फैक्ट है, वो ये कहते हैं कि अमेरिका के पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि अपने सामान समेटे यहाँ से निकल जाए, और दूसरा ये है कि वो इस जंग को लिंगर ऑन करे। अब दोनों की एक कॉस्ट है। अमेरिका अगर यहाँ से निकलता है तो एज ए सुपर पावर वो बहुत बड़ी शिकस्त होगी, खत्म हो जाएगा। उसे अपनी जो बेसिस हैं गल्फ के अंदर वो रिमूव करनी पड़ेंगी, उसकी जियोपॉलिटिकल जो पावर है वो कंप्लीटली वैनिश हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। फिर दुनिया का कोई मुल्क उसके ऊपर एतमाद नहीं करेगा। जितने एलाइज हैं वो डर जाएंगे कि अमेरिका हमें बचा भी सकता है कि नहीं बचा सकता। और ईरान जैसे मुल्क के सामने अगर वो नहीं बचा सका, नहीं खड़ा हो सका, तो चाइना के आगे क्या करेगा, और रशिया के आगे क्या करेगा। बिल्कुल ऐसे। तो एक तो उसकी जो मिथ है ना कि जी वो सुपर पावर है वो खत्म हो जाएगी, और दूसरा ये है कि अगर वो इस जंग को लिंगर ऑन करता है तो उसकी कास्ट है, और उस कास्ट को बेयर करना पड़ेगा उसको। तो मेरे ख्याल से ग्राउंड फोर्सेस का ही इसका ऑप्शन रह जाता है। अभी भी बीच में काफी ज्यादा स्पेकुलेशन होती है कि 200 मरीन्स भेजे जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं करेगा। वो अमेरिका को पता है कि हम जाएंगे तो फंस जाएंगे। बिल्कुल जैसे वियतनाम में हुआ था, शुरू में कितने 3000 गए थे,
اور ایک ہی سال کے اندر اندر 5 لاکھ بھیجنے پڑے 5 لاکھ اور یہ 2 لاکھ اور یہ 23 لاکھ بندہ 27 لاکھ جو فوجی تھا نا وہ امریکہ میں اوور آل گیا تھا امریکہ کا ویتنام کے اندر تو اسی طرح ہوتا ہے کہ اور دوسرا یہ کہ ایران ایک بڑا ملک ہے چھوٹا ملک نہیں ہے اتنے بڑے ملک کو کیپچر کرنے کے لیے آپ کو بڑی فوج چاہیے ہوتی ہے ان کے لیے مسئلہ بھی ہوگا کہ خارق آئیلینڈ کا یہ کہتے ہیں نا کیپچر کریں گے لیکن اس کے بالکل پیچھے جو ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے پہاڑی علاقے سے ایک تو ان کی جو فوج ہے وہ اسے ڈیفینس بھی نہیں کر سکے گی اور وہاں سے اگر ہولڈ نہیں کر سکے گی اسے اور اگر آگے بڑھنے کی کریں گے تو وہی افغانستان والا معاملہ شروع ہو جائے گا وہ بہت صورتحال ایران کے اندر داخل ہونا امریکیوں کے لیے بیوقوفی ہے اب اس سارے سینیریو کے اندر ایران بھی چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آنریبل راستہ ملے اور امریکہ بھی چاہتا ہے کہ آنریبل راستہ ملے اب جو فیلڈ مارشل صاحب جا رہے ہیں تو 4 آپشن جو اس وقت مختلف میڈیا ڈسکس کر رہا ہے ایک تو وہ ڈسکس کر رہا ہے کہ یہ پیس پروسیس جو ہے اس کے لیے فیلڈ مارشل وہاں پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور دوبارہ جو ہے ایران کو اور امریکہ کو قائل کر لیں گے کہ جو اسلام آباد ڈیکلیریشن ہوا تھا اس کو دوبارہ کنٹینیو کیا جائے 60 دن کی ایکسٹینشن کی جائے جنگ بندی کے اندر اور اس دوران آپ نئے ہرمز کھلا رہے ہیں نہ امریکہ کی طرف سے کوئی گڑبڑ ہوگی اور نہ ہی ایران کی طرف سے ہوگی اور 60 دن کا ایک بریدنگ سپیس جو ہے ان کو دے دی جائے اور اس دوران یہ مذاکرات دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک تو آپشن یہ ہے اور یہ پاکستان کل ایکسرسائز کرے گا ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ مکہ جو معاہدہ ہے مکہ پیکٹ ہے اس کے بارے میں خبریں پھیلنی شروع ہو گئی ہیں کہ شاید ایران کو آفر کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی 3 ملکوں کے ساتھ چوتھا ملک کے طور پہ شامل ہو جائیں اچھا اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو مسلم ورلڈ کے لیے تو بہت زبردست ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی قبول کر لے گا اس کو پاکستان کے لیے کتنا اچھا ہے یہ پاکستان کے لیے بہت ہی اچھا نا پھر تو میرے خیال سے اکانومی پاکستان کی یا شپنگ روٹس کے اندر بہت زیادہ ہمارے پورٹس جو ہیں وہ بہت ایکسٹینڈ ہوں گے دوسرا یہ مڈل ایسٹ کے اندر امن آ جائے گا لیکن اسرائیل اور انڈیا کا کیا ہوگا پھر نہیں وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں تو مکہ پیکٹ کے لیے نا کچھ مثلا خبریں جیسے کہ ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یروشلم پوسٹ جو ہے بڑا اسرائیل کا اخبار ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایران کو آفر ہوئی ہے اور ایران اسے کنسیڈر کر رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ایک لیبنانی اخبار ہے المائدین اس کا نام ہے یہ بھی بڑا اخبار ہے اور اس نے کہا یہ تینوں ملکوں نے ایران کو آفر کر دی ہے اور ایران اس کو کنسیڈر کر رہا ہے اور تیسری جو ہے نا مہدی رحیمی ایک صاحب ہیں ان کے نیوز ایجنسی کا ہیڈ ہے المیدان ان کی نیوز ایجنسی ہے اور انہوں نے اوپنلی تسلیم کیا ہے کہ ایران کو یہ آفر ہوئی ہے اور ایران اسے ریکنسیڈر کر رہا ہے تو اب اس کو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اگر یہ آفر کر دی جاتی ہے فیلڈ مارشل کی طرف تو پھر آپ یہ سمجھو کہ فیوچر کا ایک پورا سینیریو چینج ہو رہا ہے پھر امریکہ مطلب بیک فٹ پہ جا رہا ہے اور امریکہ کی مرضی سے ہو رہا ہے پھر امریکہ جو ہے نا ان کو سپیس دے کے خود یہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے خرچوں کی وجہ سے خرچوں کی وجہ سے پھر یہ امریکہ نے ایک نیا راستہ نکالا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور انہیں کہ جی آپ اپنا خود آپس سیٹل کریں اور اگر سعودی عرب اور ایران کا معاملہ سیٹل ہو جائے تو باقی ملکوں کے ساتھ بھی سب کچھ سیٹل ہو جائے اور پھر آپ چپ کر کے امریکہ جو ہے نا اپنے آپ کو یہاں سے نکال لے گا تو یہ بھی تیسرا یہ ہے کہ حوثی جو ہے نا وہ اس کی جو وہ بہت زیادہ سعودی عرب کو نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں دائیں بائیں بہت زیادہ انہوں نے ڈیزاسٹر کریٹ کیا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ فیلڈ مارشل جو حوثیوں کے اوپر بھی بات کریں ایران سے کہ اب آپ ان کو کہیں کہ یہ حرکت بند کریں کیونکہ ریسنٹلی میرے خیال سے پاکستانی شہید بھی ہوئے تھے اس میں پاکستانی شہید بھی ہوئے اور پاکستان ان کو بتائے گا ایران کو کہ اگر حوثیوں کی صورتحال جاری رہی اور سعودی عرب نے اگر ہمیں کال کر لیا تو ہم جائیں گے وہاں پہ کیونکہ ہمارا معاہدہ ہے تو یہ ایران کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ آپ ان کو کنٹرول کریں اور اگر یہ کنٹرول نہیں ہوتے تو پھر اب 3 ملکوں کو اکٹھا ان کے ساتھ لڑنا پڑے گا تو یہ ہمارے سامنے ریزسٹ نہیں کر سکیں گے یہ مطلب سچویشن یا اچھی بن سکتی ہے یا بری بھی بن سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایران جو ہے حوثیوں کو کنٹرول کر لے سر دست حوثی بھی کہہ دیں کہ جی اتنا عرصہ 60 دن جو ہے نا ہم بھی کچھ نہیں کر رہا اور یہ اس کی امید ہے اور چوتھی اور آخری چیز یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو دھمکیاں دے رہا ہے ایران چاہتا ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے اور اسے روکا جائے کہ آپ یہ دھمکیاں دینا بند کریں تو میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی ایران کے ساتھ معاملہ سیٹل ہو رہے ہیں کہ نہ ایران سے کوئی دھمکی والی بات جائے گی اور نہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جائے گی تو یہ سیٹلمنٹ جو ہے نا یہ کل کا دورہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ کہتے ہیں میک اینڈ بریک میک اور بریک ہے میک ہے یا بریک ہے یا اچھا ہو جائے گا یا وہاں سے اور لیکن مجھے امید ہے کہ اچھا ہو جائے گا یہ انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا سب کے لیے بہتر کرے سب کے لیے بہتر ہوگا دوسری طرف یہ ہے کہ اسرائیل نے اب ترکی سے بھی پنگا لیا ہوا ہے وہ بیسیکلی ادلب جو ہے نا وہ ایک سیریا کا شہر ہے اور وہ بارڈر پہ ہے ترکیہ کے بارڈر پہ
اور ریحانلی اس سائڈ پہ علاقہ ہے جو ترکیہ کی سائڈ سے، اور شانلی عرفہ اس کے بالکل قریب ہے. آپ یہ سمجھو کہ آدھے گھنٹے میں بندہ ادلب پہنچ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ادلب جو ہے نا، جب یہ جنگ بھی ہوئی تھی اس وقت خانہ جنگی تھی جب سیریا کے اندر، تو اس وقت بھی اسے ترکیوں نے جا کے اس کو سیو کیا تھا، اور وہاں سے انہوں نے جو شورش کرنے والے لوگ تھے یا جو ریبیلینز تھے ان کو نکالا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو اب وہاں پہ جو سیرین گورنمنٹ ہے وہ ادلب کا جو ایئر بیس ہے اور باقی چیزیں وہ ترکیہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے اوپر اسرائیل نے پچھلے دنوں اٹیک کر دیا. ان کی فوج ڈپلوائے ہونے سے پہلے ہی حملہ کر دیا، کیونکہ وہ ایک کانٹریکٹ ان کے پاس ہو رہا ہے اور وہاں پہ ترکی کی فوج آ رہی ہے. اس میں کہا جا رہا تھا کہ ترکی نے تو یہ کہا تھا کہ ہم تو ابھی بھیج ہی نہیں رہے تھے، اسرائیل نے پہلے ہی حملہ کر دیا تھا کہ آ نہ سکے. معاملہ سیٹل ہو رہے تھے نا جی، تو انہوں نے وہ وہاں پہ حملہ کر کے اسٹرپس اڑا دی تاکہ جہاز جو ہے لینڈ ہی نہ کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیریا ہے، یہ کیونکہ ادلب جو ہے سیریا کا علاقہ ہے. آج دمشق کے پاس ایک گاؤں ہے، ان گاؤں کا نام ہے بیت الجن. اس بیت الجن کے اندر ایک صاحب تھے، کوئی گاڑی میں جا رہے تھے، اس کے اوپر میزائل اٹیک کیا اسرائیل نے، اور وہ بندہ مارا گیا ہے اور گاڑی اس کی تباہ ہو گئی ہے. اب سیرین یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی تھا، اور اسرائیلی یہ کہتے ہیں دہشت گرد تھا اور یہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا تھا اور ہم نے اس کو ٹارگٹ کیا وہاں پہ. اچھا، یہ دوسرا حملہ ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ افراتفری سے پھیلی ہوئی ہے. اسرائیلی اخبار ہے ایک ہارٹرز، اس کا یہ کہنا ہے کہ نیتن یاہو جو ہے یہ الیکشن سے پہلے یہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا تھا، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ غزہ کے اوپر اٹیک کرے گا یا پھر لیبنان کے اوپر اٹیک کرے گا. ٹھیک ہے. لیکن اس نے سیریا کے اوپر اور ترکیہ کے ساتھ جو ہے نا حملہ کرنے اور چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دیا، اور یہ بڑی جنگ کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے اس الیکشن سے پہلے. انہوں نے سولوشن بھی یہی نکالا ہوا اسرائیل نے کہ نیٹو کا آرٹیکل 5 انووک کیے بغیر اگر ترکی سے لڑنا ہے تو اس ملک کے باہر جو اس کی فورسز ہیں وہاں پہ اٹیک کیا جائے، کیونکہ اس پہ آرٹیکل 5 انووک نہیں ہو سکے. لیکن یہ اگر فرض کریں کہ سیریا کے اندر یہ اس طرح مسلسل حملے کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ ایک بڑی گیم شروع ہو جائے گی. اور ابھی سیرین فارن منسٹر بھی پاکستان آئے تھے 19 سال کے وقفے کے بعد، اور اب پاکستان کو بھی سیریا انگیج کر رہا ہے. پاکستان ویسے سیریا کی جو موجودہ گورنمنٹ اس کو تسلیم کرنے لگا، یہ ایک بڑی خبر ہے، تسلیم کرنے لگا. اور جب یہ تسلیم کر لے گا تو پھر وہاں پہ کچھ سینیریو اور چینج ہوں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر سیریا بھی اس دفاعی معاہدے کا حصہ بن جاتا ہے تو اسرائیل کے لیے زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی. اور اسرائیل اس چیز کی طرف دیکھ بھی رہا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ سرکل جو ہے بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اگلی خبر کی طرف آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عراق نے سعودی عرب کی سرحد پر فوج تعینات. بیسیکلی جو ہے نا اس کی ایک مسنا ایک شہر ہے، اور یہ بیسیکلی صحرائی علاقہ ہے، سارا ایک شہر ہے اور آگے پورا صحرا ہے، اور یہ سعودی عرب کی سرحد ہے بالکل عراق کی سائڈ سے، اور یہ جنوبی اور مغربی علاقہ ہے اس کا عراق کا. تو وہاں پہ اس نے اپنی فوج بھیج دی ہے، آپریشن کمانڈ جو ہے نا وہاں پہ لگا دی ہے، اور ٹھیک ٹھاک قسم کی فوج وہاں پہ چلی گئی ہے. اور پھر عراقیوں سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیا کیا، تو انہوں نے کہا جی ہم اپنی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ ویسے بڑا الارمنگ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک سائڈ سے حوثی اٹیک کرتے ہیں اور دوسری سائڈ سے یہ عراقی اٹیک کر دیتے ہیں تو سعودی عرب کے لیے خاصا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایران جو ہے وہ حصار بنا رہا ہے سعودی عرب کے دائیں بائیں. تو ایک سائڈ پہ آپ دیکھو کہ ایران ہے، دوسری سائڈ پہ عراق ہے، تیسری سائڈ پہ حوثی یمنی ہے. تو یہ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو عراق جو ہے نا اپنا مسئلہ اس نے شو کرنے شروع کر دیے ہیں، اور اس پہ سعودی عرب کو بہت زیادہ پریشانی بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب ایک خبر آئی ہے کہ میزائل جو ہیں وہ سستے بن گئے ہوئے ہیں. ہاں، یہ خبر جو ہے نا آپ نے دی ہے مجھے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بتاؤ تاکہ تھوڑا سا نا لوگوں کو پتہ چلے. فلوریڈا کے اندر ایک چھوٹا سا اسٹارٹ اپ ہے، ایک کمپنی ہے. اب دیکھیں، پاورس نام ہے اس کا. ہاں جی. ایران کا جو شاہد ڈرون ہے وہ بنتا ہے $30,000 سے $50,000 تک کا. $20,000 چلے گئے. اور اسے گرانے کے لیے جو US پیٹریوٹ انٹرسپٹر PAC-3 یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے $6.25 ملین کا. یعنی کہ ایک فائر ان کا جو ہے وہ $1,597 کروڑ کا پڑتا ہے انہیں ایک فائر. اور دوسری سائڈ پہ جو وہ ہے ڈرون ہے وہ $20,000. تو اس میں یہ کہ امریکہ اگر جنگ جیت بھی جائے تو اس کا دیوالیہ تو ہو جائے گا اس سے. تو انہوں نے ایکچولی US فوج جو ہے اس نے 23 جون کو ایک پروگرام لانچ کیا تھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایسے ڈرونز چاہیے جو $1 ملین سے کم قیمت کے ہوں، $10 لاکھ سے کم کے ہوں. انٹرسپٹرز ڈرون انٹرسپٹرز کو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں چاہیے ایسے. اب اس میں 2 کمپنیز سامنے آئی ہیں جو زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہیں. ایک تو ایکس باؤ سسٹمز ہے، انہوں نے بنایا ہے بکلر انٹرسپٹر، یہ ہے تقریباً $1 لاکھ کا. اور دوسری کمپنی جو ہے وہ فلوریڈا کا ایک سٹارٹ اپ ہے پاورس کے نام سے، انہوں نے گارڈین کے نام سے ایک انٹرسپٹر بنایا ہے، اور وہ بھی بنایا ہے صرف
$5,000 کا. تو یہ ایک ایسا میزائل ہے جو دنیا میں سب سے سستا ہوگا. سب سے سستا ہوگا یہ. اس کی امیجز اب آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر بھی آپ کو آ رہی ہوں گی. سیدھا $6 ملین سے وہ $5,000 پہ چلے گئے ہیں. کمال ہے، ریولیوشن ہے. ریولیوشن ہے بالکل. یہ جنگ کے بعد سے ہی ہوا ہے. اس کے بعد سے یہ ایک نئی انڈسٹری بلڈ اپ ہوئی ہے. چیلنج تھا نا، چیلنج میں نئی انڈسٹری بنتی ہے کہ چھوٹے انٹرسیپٹرز، چھوٹے ڈرونز، یہ ساری چیزیں بنائی جائیں. اب یہ UAE کے اندر پچھلے جولائی سے یہ کانسٹنٹلی انہی ڈرونز کو انہی انٹرسیپٹرز کو بنا رہے ہیں. اور اس ٹائم پہ یہ مہینے کے اندر 3,000 انٹرسیپٹرز بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ادھر پیٹریوٹ کو دیکھیں تو وہ سال کے اندر 500 بن رہے تھے. 500 بن رہے. اب یہ 3,000 یہ مہینے کے اندر 3,000 بن رہے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ 2027 تک ہم اسے 15,000 انٹرسیپٹرز پر منتھ پہ لے جائیں گے. تو یہ ایک آلٹرنیٹ انڈسٹری پوری کھڑی ہو گئی ہے. جو US کا سب سے بڑا تھا کہ اس جنگ کے اندر خرچہ بہت زیادہ ہو رہا ہے ڈیفنس کے اندر، میرے خیال سے اس میں انہوں نے ایک بریک تھرو حاصل کر لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر چھوٹے ڈرون آئیں گے دوسری سائڈ سے تو اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے یہ چھوٹا میزائل ہوگا. یہ چھوٹا میزائل ہوگا. اگر بڑا ڈرون آئے گا تو اس کو پھر بڑے انٹرسیپٹر، اس کے لیے انہیں بڑے انٹرسیپٹرز یا وہ یوز کریں گے. اب دیکھیں یہ جو ہے مینلی جس طرح سے یہ بنا رہے ہیں، یہ 3D پرنٹ کر رہے ہیں اس کے پارٹس. وہیں پہ 3D پرنٹ کر کے اسے اسمبل کرتے ہیں. تو اس لیے انہیں بہت سستا پڑ رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ کچھ ویڈیوز بھی آ رہی تھی کہ UAE نے اب جو ان کے پیٹرول ہولڈنگ والے اسٹیشنز ہیں، آئل ہولڈنگ کے، اس کے ارد گرد بھی جنگلے لگانے شروع کر دیے ہیں تاکہ وہ ڈرون سے بچا جا سکے. وہ ایٹ لیسٹ ڈرون سے اوپر سے اس طرح کر رہے ہوں گے، اوپر سے انہوں نے کور کر دیا، انہیں کور کرنا ہے تاکہ اگر ڈرون گرے بھی تو اس سے نیچے نہ نقصان ہو. بالکل ایسے. میزائل سے تو آف کورس نہیں بچ سکتے، لیکن ڈرون اس سے بچا سکتا ہے. کیونکہ وہ ڈرون جو نا شاید وہ بیسیکلی کامیکازی ہے نا، وہ ایک دم نیچے گرتا ہے. ایک تو آواز بڑی کرتا ہے اور اس سے پھر وہ بہت تباہی آتی ہے. تو میرا خیال ہے انہوں نے جنگلے لگانے شروع کر دیے کہ اس کو سیو کریں. جنگلے لگا رہے ہیں، ساتھ میں یہ چھوٹے انٹرسیپٹرز بنا لیے ہیں. تو ہوپ فلی لیکن جتنے پیسے وہ جنگ پہ لگا رہے ہیں، سب کو چاہیے کہ ایران کے ساتھ معاملات کو سیٹل کرے تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو. ایران جو ہے نا وہ بھی سکھ کا سانس لے. ایرانی بھی 47 سال ہو گئے کہہ رہے ہیں کہ فوجوں کو تنخواہیں نہیں دے سک رہے اب اتنے زیادہ. اور عام آدمی جو ہے نا اس کے لیے خوراک کا بندوبست کرنا مشکل ہو گیا ہوا ہے، بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے. بالکل ایران کو بھی چاہیے کہ وہ پیس کی طرف آئے. اور پیس از آلویز دی بیسٹ آپشن. کیونکہ اناج جو ہے نا اس سے نیچے اترنا پڑے گا. امریکہ کو بھی اترنا پڑے گا، ایران کو بھی اترنا پڑے گا. امریکہ کو میرے خیال سے تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ گلوبل سپر پاور نہ رہا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک میں اچھی خبر بھی دینا چاہتا ہوں. ہمارا 1 ملین پورا ہو گیا ہے ماشاءاللہ. بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ بہت مبارک. تھینک یو ویری مچ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی. بہت ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی اور آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور موقع دے کہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں. تو 1 ملین کے بعد یہ پہلا ہمارا ویلاگ ہے جس میں ہم آپ سے مخاطب. 1 ملین کے دوران یہ ہمارا پہلا ویلاگ ہے. اس کے دوران ہی پورا ہو گیا ماشاءاللہ. ویری گڈ نیوز. اچھا اب آتے ہیں اگلی اور آخری خبر کی طرف کہ 16 سال کے جو چھوٹے سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کے لیے جو بری خبر ایک آ رہی ہے. اب دنیا کے اندر یہ جو سوشل میڈیا آیا تھا نا، اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان میں شاید اس وقت زیادہ لوگ نہیں ہوں گے جن کے پاس ٹچ سکرین تھی یا پھر جو پوری دنیا میں ہی تب آہستہ آہستہ ہی آ رہے تھے ٹچ سکرین. تو میں جب ٹچ سکرین لے کے آیا تو آئی فون نے جب یہ لانچ کیا تو لندن سے میں نے آئی فون خریدا تھا اور میں لائن میں لگ کے میں نے خریدا تھا. اس کے بعد جو آئی پیڈ تھا وہ بھی ایک یونیک قسم کی مشین تھے. اس زمانے میں بالکل ڈیفرنٹ ہوتی تھی. پھر اس کا فلڈ آیا تو یہ ایسا لگا کہ اس کے بغیر تعلیم مکمل نہیں ہے، اس کے بغیر بچوں کی پرورش ممکن نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ جو ایک نئی نسل تھی وہ اس کی ایڈکٹ ہوتی چلی گئی. اب سارے بچے ایڈکٹ ہوتے ہیں. کوئی چھوٹا بچہ اگر 2 سال کا بھی ہے تو وہ فون کی طرف لپکے گا، وہ اسکرین کی طرف دوڑے گا. تو یہ تھی چیز پازیٹیو، لیکن آہستہ آہستہ نیگیٹو ہوتی چلی گئی. کیونکہ جب یہ سوشل میڈیا کا بوم آیا تو اس بوم نے نئے کلائنٹیج کریٹ کر دیے. تو ایسے انہیں پلیٹ فارم بنائے کہ جن کی ایڈکشن ہو جاتی ہے بچوں میں. وہ اسے بناتے اس کا الگوریتم ڈیزائن ہی ایسے کرتے ہیں کہ ایڈکٹیو ہو. جیسے ایک پیزا ہے اور اسی طرح موبائل فون ہے. پیزا کو نہیں چھوڑ سکتے آپ، موبائل فون. لیکن فاسٹ فوڈ بھی کیونکہ مینوفیکچر ایسے کیا جاتا ہے، ٹیسٹ ایسا ہو اور ایڈکٹیو ہو. سب فاسٹ فوڈ کے جتنے ریسرچر ہیں چیزیں ایسی ڈالی جاتی ہیں کہ بندہ جو ہے نا اس کے بغیر زندگی کریونگ ہو سے بار بار کھانے کی، زندگی اس کو سمجھے ادھوری ہے اس کی. جیسے سافٹ ڈرنک ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ایسی چیزیں ڈالی جاتی ہیں کہ آپ کو کریونگ ہوتے ہیں. تو سیم اسی طرح سوشل میڈیا کی کریونگ ہے جس کے لوگ بہت زیادہ مجبور ہو گئے ہیں، پابند ہو گئے ہیں، غلامی میں آ گئے ہیں. اب یہ جو ہے نا مثلا سلیوری ہے، آپ یہ سمجھیں. بالکل اس میں سے ڈوم سکرولنگ ہے کہ ہر کوئی بس بیٹھ کے اسی پہ لگا ہوا ہے. اچھا یہ آپ کو پتہ ہے لفظ جو ایڈکٹ ہے، یہ ایڈکٹ جس کو ایڈکشن کہتے ہیں، یہ کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ ہے؟ نہیں مجھے یہ اٹالین لفظ ہے.
بالکل ٹھیک اور ہے. اٹلی کے اندر جو غلام ہوتا ہے نا اس کو ایڈکٹ کہتے ہیں. اچھا سلیو کو تو یہ ایڈکٹ سلیوری ہے کہ قسم کی کہ آپ اس کے بغیر زندگی گزار ایڈکشن ایک سلیوری ہے. ایڈکشن سلیوری. تو اب 16 سال کے جو بچے ہیں اس وقت تک ان کی جو گرومنگ ہے بہت خراب ہو رہی ہے, ان کو ایتھکس اور ویلیوز ڈسٹرب ہو رہی ہیں, ان کی ہیلتھ ان کی ڈیمیج ہو رہی ہے, میرے خیال سے مینٹل گروتھ بھی سٹنٹ ہو رہی ہے. گروتھ جو ہوگی ہے بہت. اب ہر بچہ جو ہے نا وہ ایک تو 1.5 پہ یا 2 پہ اسپیڈ کر کے سنتا ہے چیزوں کو. ویڈیوز جو ہے نا ان کی سپیڈ بھی تیز کر دیتے ہیں, ایسا کہ پتہ نہیں کہاں جانا ہے انہوں نے, کیا کرنا ہے اس کا, وہ ہے ہر چیز کے اندر افراتفری. پھر یہ انڈرسٹینڈنگ ان کی بہت خراب ہو گئی ہوئی ہے. اب کان میں ہر وقت جو ہے نا ایئر پاڈ لگا کے اب نیچرل آوازیں جو ہیں نا ان کو سمجھ نہیں آتی. آپ کسی بچے سے بات کرتے ہیں تو وہ اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرنا, انڈرسٹینڈ کرنے میں بڑا ٹائم اس کو لگتا ہے. پھر یہ 3 اسکرینیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, موبائل دیکھا ہوتا ہے, ساتھ آئی پیڈ بھی کھلا ہوتا ہے. اچھا یہ بھی, اور اب تو بلکہ وہ سپلٹ کر کے بھی اسکرینیں جو ہے نا اس کو بھی دیکھ ملٹیپل اسکرینز لگا کے. اچھا اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ گروتھ رک گئی ہے اور بچے جو ہیں نا موٹے بھی ہو گئے ہوئے ہیں, صحت بھی ان کی خراب ہو گئی ہے, کچھ اسٹنٹڈ گروتھ جو ہے نا وہ بھی ہو گئی ہے بچوں کے. تو پوری دنیا کے اندر پابندی لگ رہی ہے کہ 16 سال کے سے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے اوپر سوشل میڈیا کی پابندی لگائی جائے کہ بین کیا جائے گا کہ وہ اکاؤنٹ نہ بنا پائے. اب یہ پاکستان کے اندر بھی یہ موومنٹ چل رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اب ہائی کورٹ جو ہے اس نے انیشیٹو لے لیا ہے, پنجاب گورنمنٹ بھی یہ فیصلہ کر رہی ہے, وفاقی گورنمنٹ بھی فیصلہ کر لی ہے, کیونکہ آسٹریلیا نے کر دیا ہے, فن لینڈ نے کر دیا ہے, فرانس نے کر دیا ہے. دنیا جہان کے اندر جب یہ موومنٹ چل رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس ریجن کے اندر پاکستان شاید پہلا ملک ہوگا جو 16 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں انہیں سوشل میڈیا پہ پابندی لگا دے گا کہ وہ اکاؤنٹ نہیں بنا سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اب ٹک ٹاک جو ہے اس کی مثال دی جا سکتی ہے کہ امریکہ کے اندر وہ $400 ملین جو ہے پے کرتا ہے ٹک ٹاک امریکہ کو, ابھی پے کر رہا ہے. بالکل وہ چائلڈ سیفٹی لا کے ریلیٹڈ انہیں پے کرنا پڑ رہا ہے $400 ملین, اور انہوں نے 250 ملین اکاؤنٹس بچوں کے جو ہے وہ بھی بند کر دیے. 2.5 کروڑ بچہ جو ہے نا انہوں نے اکاؤنٹ سے ریموو کر دیا. انڈر 8 بچوں کے 25 کروڑ جو ہے نا انہوں نے اکاؤنٹ جو ہے وہ انہوں نے بند کیا بچوں کے. تو میرا خیال ہے یہ اچھی خبر ہے, بری خبر نہیں, لیکن بچے اس کے اوپر بڑے ڈسٹرب, وہ بہت زیادہ پروٹیسٹ کریں گے. لیکن میرے خیال سے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ انہیں گائیڈ کریں ان ساری چیزوں کے گڈ یوز بیڈ یوز پہ بھی, اور اسے روکا جائے. پیرنٹ بیچارے مجبور ہوتے ہیں, جیسے دیکھو نا ایک بچے نے انڈیا کے اندر خودکشی کر لی, ایک فون کی قسط کے پیچھے, فون کی قسط کے پیچھے پوری فیملی ختم ہو گئی. بچے نے صرف خودکشی نہیں کی, اس کے والد بھی ساتھ گرے اور ماں نے دیکھ کے پیچھے سے چھلانگ لگا دی. اتنی بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پیرنٹس نا اپنے بچوں کو نا بیسٹ پیش کرنا چاہتے ہیں, بیسٹ سے بیسٹ دینا چاہتے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. آپ بھی اپنے بچوں کے لیے یہ کرو گے, ہم بھی اپنے بچوں کے لیے کریں گے, تو والدین مجبور ہوتے ہیں, والدین بیچارے کچھ نہیں کر سکتے. یہ گورنمنٹ جو ہے نا اس کا کام ہے کہ وہ ایجوکیٹ کرے, پابندی لگائے, ایجوکیٹ بھی کرے. جب کوئی چیز اویلیبل ہی نہیں ہوگی تو بچے کو ملے گی کہاں سے. ٹھیک ہے, لے جناب اجازت ہے, اللہ حافظ. اینڈ بہت بہت شکریہ, بہت آپ کی مہربانی, ہم نے 1 بلین جو ہے وہ پورا کر لیا ہے. تھینک یو پاکستان, زندہ باد.